दो सगी बहनों को बैक वक्त अपने निकाह में रख लेते थे। बाप की बीवी को तलाक देने के बाद या उसके फोत होने पर बेटा अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और इसकी कोई हद मुकर्रर न थी। जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी। जाहिलियत में बाप बेटे का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे कि यानी हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रुए जमीन पर चलते फिरते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फक्र फाका के डर से मार डालते थे। नाज़रीन, इन अंधेरों में डूबे लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का फैसला फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल एक आमुल फील बयान किया जाता है, लेकिन ज्यादातर उलमा का इज्तिमा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईसवी साल के मुताबिक ये तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है, जिस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक़्त कमरी महीने यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह तो थे, लेकिन सालों की इस्लामी तकमील का निज़ाम नहीं था। चूँकि इस्लामी तकमील का निज़ाम नहीं था, लिहाजा किसी भी बच्चे की पैदाइश को बयान करने के लिए कहा जाता था कि फलां वाक़े के इतने अरसे बाद फलां बच्चा पैदा हुआ। आमुल फील का मतलब है हाथियों वाला साल। ये वो साल है जब यमन के बादशाह अबरहा ने हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के भेजे हुए अबीबीलों के लश्कर के हाथों अबरहा और उसके लश्कर की तबाही और बर्बादी हुई। उलमा के मुताबिक उस वाक़े के 45 दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमिना बिनते वहब था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हज़रत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे किफ़ालत रहे। जिस रात आप दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात दुनिया को दिखाए। फारस का आतिश कदा जिसमें 1000 साल से आग रोशन थी और फारसी उस आग की पूजा करते थे, वो अचानक बुझ गई। कसरा का महल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 14 किंगरे टूटकर जमीन पर गिर पड़े। उनका एक दरिया जो सदियों से खुश्क पड़ा था उसमें पानी जारी हो गया और दरिया समावा जिसमें हमेशा से पानी जारी था, एक मर्तबा उसमें पानी खुश्क हो गया। जितने भी दुनिया में बुत कदे थे उनमें मौजूद बुत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े और दुनिया में जितने भी बादशाहों के तख्त थे वो पाए टूटने की वजह से जमीन पर आकर गिर गए। जितने भी साहिर, जादूगर, कहन और मुनहजिम थे उनका इल्म जवाब दे गया था। जबान से गैब की बात बताने वाले एक रात के लिए गूंगे हो गए थे। खास तौर पर वो कहन जिनके हमजाद आसमानों से उनके लिए खबरें लाते थे, उनकी और उनके हमजाद की मुलाकात का सिलसिला खत्म हो गया था। मक्के की सरजमीन से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी इतनी दूर तक थी कि मक्के के लोगों ने मक्का में बैठकर शाम के मोहल्लात का अपनी आंखों से जायजा लिया और सारी रात सितारे इस कसरत से टूट कर गिरे कि लोग परेशान होकर एक दूसरे से कह रहे थे कि आज की रात क्या वाक़या पेश आया है। अमर बिन उमैया जो एक मशहूर काहन था, उससे लोगों ने पूछा कि ये सितारे मुसलसल क्यों टूट रहे हैं। उसने कहा कि वो मशहूर सितारे जिनकी मदद से लोग रास्ता मालूम करते हैं, गर्मी और सर्दी के हालात का पता लगाते हैं, जाकर देखो। अगर वो सितारे टूटे हैं तो समझ लेना कि ये रात इस कायनात की आखिरी रात है, क्योंकि ये कयामत की निशानी है। और अगर वो सितारे अपनी जगह पर बाकी हैं और दूसरे सितारे टूट रहे हैं तो समझ लेना कि आज दुनिया में कोई बहुत अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। जब लोगों ने देखा कि वो मशहूर सितारे अपनी जगह पर कायम हैं तो उन्हें यकीन हो गया कि आज की रात कोई कयामत नहीं होगी, बल्कि एक अजीम वाक़या पेश आने वाला है। तारीख ये भी बताती है कि आसमान से मलाइका की टोलियां तस्बीह व तकदीस के गीत गाती हुई ज़मीन की जानिब आ रही थीं। इन गैर मामूली वाक़यात को देखकर जहां इंसान हैरान थे, वहां शैतान भी परेशानी और हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और उनको कहा कि पता करो माजरा क्या है।
شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا پہلے آسمان پر بھی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشین ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں غار حرا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا یا نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے بھی تمہارے بس میں نہیں ہوں گے جب تک ان کے دل میں اس دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب حضرت آمنہ ہیں۔ دوران حمل وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف یا درد محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کے مردوں کو جا کر بتانے لگیں۔ آپ نے حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے فاطمہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے اور اب میں گویا ساتویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا، اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سرائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں، یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے جب وہ شربت پیا تو وہ دنیا سے غافل ہو گئیں اور جیسے ہی ہوش میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا تو اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری طرف بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہے ہیں۔
ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھ پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے ہیں۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا کہ آمینہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفات سے زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور یہ بچہ پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ابھی نہلانے سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر لیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے پرندے درندے اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا و سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ جناب آمینہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب کہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکہ کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پر لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل، ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یعقوب سرخ کا بنا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکہ کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے کیا عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیلیں آ رہی ہیں۔ آخر اتنا خوبصورت جھالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں سرخ یاقوت کا خیمہ دیکھا تو اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ ہر قیمتی چیز عبد المطلب کو مل رہی ہے، جو نعمت بھی ہے انہیں مل رہی ہے، تو دشمنی کا جو سلسلہ چاہے زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب یہ رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی تو سارا مکہ جگمگا رہا تھا اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ دوسری طرف سارا مکہ کعبہ کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ خدا کے باہر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے، ایک ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا آخر مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو پس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے کہ میرا قبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے، پیغمبری ہم میں سے ختم ہونے والی ہے۔ بار بار آتا ہے اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ کل تم میں سے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی؟ اسے ہر ایک نہ میں جواب دیتا، آخر میں گھبرا کر کہتا ہے کہ کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا۔ لوگوں نے کہا انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آئے تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکہ میں مقیم ہوں وہ پورا ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی ہی میں یہ بچہ وہی ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی، بے اختیار چیر ماری کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا
اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر اور وہاں پر پیش آنے والے حالات اور معجزات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔